अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद कमर अब्बास नकवी। नादरीन, हम ये प्रोग्राम अपना शुरू कर रहे हैं दुआई इमाम ज़माना से। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हादिहि स्साअति व फ़ी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीला व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन गिरामी, हम अल-कायम टीवी चैनल से ये गुफ्तगू कर रहे हैं आप नाज़रीन के लिए इस माह मुबारक रमज़ान में, और इस माह पुरबरकत में कुम्मुल मुक़द्दस की सरज़मीन से हम ये अपना प्रोग्राम नशर कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम का जो हमारा मौजू है वो परवाज़ मानवी है इस माह मुबारक रमज़ान के अंदर, कि वो किन किन चीज़ों से जो है वो किन किन लम्हात से हम इस्तिफ़ादा करें, और उनके ज़रिए से, दुआओं के ज़रिए से, मुनाजात के ज़रिए से, कि हम जो है ये परवाज़ मानवी कर सकें इस माह मुबारक रमज़ान के अंदर। और इसके लिए हमारे मुख्तलिफ़ जो है वो लोग हम जिनको दावत देते हैं, आज जिनको हमने इस मौजू के लिए मदऊ किया है, हमारे दोस्त, हमारे मेहमान गिरामी हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आग़ाए मोहम्मद अली रिज़वानी साहब, कि उनसे हम जो है वो गुजारिश करते हैं कि वो इस मानवी प्रोग्राम के लिए, परवाज़ मानवी के लिए, उनके ख़्याल में, उनके मुतालिया में जो चीज़ें हैं वो बयान फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तमाम नाज़रीन मोहतरम और सामीन गिरामी, इनको इरादत और दिल की गहराइयों से इस बाबरकत महीने से जो फ़ैज़ हो रहे हैं मुबारकबाद पेश करते हैं कि दुआ है परवरदिगार मोमिनीन जिस जिस दुनिया के कोने में बस रहे हैं, परवरदिगार उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि सैयद बुज़ुर्गवार सैयद कमर अब्बास नकवी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हौज़े के बरजस्ता अफराद में से हैं और अहले इल्म और अहले फ़ज़ल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहले मुताला हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे बुज़ुर्ग दोस्तों से इस्तिफ़ादा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए एक नेमत है। जैसा कि सैयद बुज़ुर्गार हुज्जतुल इस्लाम सैयद कमर अब्बास नकवी साहब ने अपनी गुफ्तगू में जुमले इशारे फरमाए हैं कि माह मुबारक रमज़ान एक ऐसी बाबरकत फ़िज़ा है और हर एक चीज़ की एक मौसम हुआ करती है। जैसा कि कहा जाता है हर एक चीज़ की एक बहार है, लिहाजा कुरान की भी एक बहार है, उसका नाम माह मुबारक रमज़ान है। तो लिहाजा रिवायात में जब हम मुराजे करते हैं तो कहा जाता है कि मसलन हर चीज़ या हर साल का जब कोई आगाज़ होता है तो उसकी मुनासबत से नाम रखा जाता है। जैसा कि कमरी एतबार से आप माह मुहर्रम का नाम मुहर्रम रखा गया है एक किसी इल्लत की बिना पे, लिहाजा इसका आगाज़ ही साल जदीद या साल नौ कमरी जो होता है माह मुहर्रम से होता है। इसी तरह मसलन बाज़ जो महीने हैं मिलादी हैं, उनका नाम भी उनकी कोई ख़ास इल्लत और वजह से हुआ करता है। लेकिन एक जो रिवायात में दकीक मतलब मिलता है वो ये है कि माह मुबारक रमज़ान को साल इबादी का नाम दिया गया है, यानी इस महीने में इबादत का आगाज़ है, इस महीने में इंसान अपनी तरबियत कर सके, अपना तज़किया कर सके। लिहाजा हम इस मौजू पे चंद लम्हात जो हैं, जितना वक्त हमारा साथ दिया, आप दोस्तों बुजुर्ग खिदमत में हैं, तो हम इस माह मुबारक रमज़ान हवाले से गुफ्तगू करेंगे आयात और रिवायात के रूह से कि कुरान ने माह मुबारक रमज़ान को क्या अहमियत दी, और इसी तरह रिवायात में रिवायत अहले बैत ने को इस माह मुबारक रमज़ान के हवाले से क्या कहा, क्या हमें इस्तिफ़ादा करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, और इसकी फ़जीलत क्या है और इसकी अहमियत क्या है, और इसकी दिन और रात की फ़जीलत बाकी महीनों में कितना फ़र्क है, तफ़ावत है, वो हम बयान करेंगे। तो हम पहले अपनी आयत कुरान मजीद से जो है शुरू करते हैं कि खुदावंद मुताल फरमाए ऐ साहिबान ईमान,
تم پر روزے واجب اور لازم قرار دیے گئے ہیں، کما کتبہ جس طرح کہ من قبلکم تم سے پہلے والے لوگوں پر جو ہیں فرض قرار دیے گئے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ماشاءاللہ۔ یہ قرآن نے کہا کہ آپ پر روزے واجب کر دیے گئے ہیں، لازم قرار دیے گئے ہیں اس حوالے سے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا دوسرا معنی کیا ہے؟ یعنی آپ اپنی روحی صلاحیت کو بڑھاؤ، ماشاءاللہ۔ یعنی آپ اپنی روحی تقویت کو زیادہ کرو، معنویت کو زیادہ کرو۔ تقوی یہی چیز ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی روڈ سے عبور کرتا ہے تو وہ کیسے عبور کرے گا؟ اس دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، کوئی ٹریفک تو نہیں آ رہی، کوئی موٹر سائیکل تو نہیں آ رہا، کوئی کار تو نہیں آ رہی، تصادف نہ ہو نا، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، لہٰذا ہر دو طرف سے نگاہ کر کے وہ کیا ہے عبور کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے تقوی یعنی کیا؟ یعنی گناہوں سے بچ کے واجبات کی طرف جانے کا نام تقوی کہا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تقوی اسی کا، لہٰذا اس کا دوسرا نام جو ہم دے سکتے ہیں، جسے پرواز معنویت سید بزرگوار نے ایک موضوع کا عنوان دیا ہے، ہم یہ عنوان اس پہ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ مہینہ جو ہے یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے، اور اسی مہینے کے اندر قرآن کا نزول ہے، جیسے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن یا فرقان یعنی کیا؟ جو حق و باطل کے درمیان کیا کرے، ہمیں تمیز دے، اس کو نازل کیا گیا۔ نہ کہ فقط قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا گیا، اس کی اہمیت آگے معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے کے اندر کتب آسمانی کا نزول ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جس طرح کہ پیغمبر سے روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اس ماہ مبارک رمضان میں فقط یہ نازل قرآن نہیں بلکہ کیا نازلۃ صحف ابراہیم، ماشاءاللہ۔ صحف ابراہیم اس ماہ میں نازل ہوئے ہیں۔ اول لیلۃ من شہر رمضان و انزلت التوراۃ، اسی طرح تورات لست مزینہ من شہر رمضان، یعنی کتاب آسمانی صحف ابراہیم، تورات، انجیل، زبور، یہ سب جو ہیں ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی ہیں، اتری ہوئی ہیں۔ یعنی اس کی اہمیت کا بس پہلے تو پتہ یہ چلتا ہے یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر کتب آسمانی کا نزول ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ لہذا اس کا دوسرا نام جو رکھا گیا ہے، کہا یہ مہینہ جو ہے تعلیم و تربیت کا مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی ایک اہمیت یہ ہے کہ اس کے اندر جو کتابوں کا نزول ہوا ہے، جیسا کہ قرآن کا نزول ہوا ہے، کتب جو ہیں وہ جو کتب آسمانی ہیں ان کا نزول ہوا ہے، اور صحف جو ہیں ان کا بھی ماہ رمضان میں نزول ہوا ہے۔ دوسری اس کی جو اہمیت روایات میں بتائی گئی ہے کہ خود یہ ماہ مبارک رمضان یہ تعلیم اور تربیت کا مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ تعلیم و تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اندر انسان کیا کرے؟ تعلیم و تربیت اور اپنا تزکیہ کرے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جب نبی کو بھیجا گیا اس دنیا میں تو اس کے بھیجنے کے ایک ہدف کو بھی بیان کیا گیا۔ خدا نے کہا میں کیوں بھیج رہا ہوں؟ کہا اس لیے بھیج رہا ہوں جیسا کہ آیہ مجیدہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی تعلیم و تربیت اور تزکیہ یہ ایک ہدف رسول ہے۔ لہذا خدا نے کہا میں رسول کو بھیجا اس لیے تاکہ کیا کرے؟ یہ لوگوں پر آیات کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ وہ نبی ہے، یہ ایک نعمت بھیجی ہے میں نے آپ کی طرف، کیوں؟ اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ آپ دیکھیں جب قرآن نے ایک اشارہ کیا ہمیں ڈھونڈنا چاہیے رسالت کے مبعوث ہونے، پیغمبر کے مبعوث ہونے سے پہلے دوران جاہلیت کو ہم جب ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ہمیں دوران جاہلیت کی مختلف چیزیں ملتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں وہاں پہ بچوں دختران یعنی بیٹیوں کا زندہ گور کر دینا وہ فخر سمجھتے تھے، شراب پینا وہ فخر و افتخار سمجھتے تھے، اور اسی طرح زنا کو وہ ایک افتخار، اپنی محفل میں بیٹھ کے وہ بات کرتے تھے کہ میں نے آج یہ کام کیا، میں نے آج یہ ظلم کیا، میں نے مثلا فلاں کا حق چھین لیا، میں نے فلاں کی زمین چھین لی، یعنی وہ کیا کرتے تھے؟ افتخار کرتے گناہ کے اوپر۔ لہذا اس لیے کہا کہ تم اس سے پہلے جو نبی کی نعمت ہے ہم نے آپ کی طرف بھیجا، اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، فی ضلال مبین میں تھے۔ ضلال مبین یہی دوران جاہلیت، یعنی وہاں پہ لوگ شراب کو عام سمجھتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے، اسی طرح جھوٹ کو عبادت سمجھتے تھے،
اور اسی طرح ظلم کو عبادت سمجھتے، فخر افتخار کرتے تھے. لہٰذا جب پیغمبر آئے تو دیکھیں کتنا تحول دیا ہے، کتنا چینجنگ دی اس تمدن کو، اس کلچر کو، اس فرہنگ کو پیغمبر نے. اور پہلا کام کیا خواتین کی اہمیت کو بیان کیا کہ وہ جو زندہ گور کیا کرتے تھے اب ان کے مقابلے میں کیا کہا، اہمیت بتائی. اسی طرح شراب جو وہ افتخار کرتے تھے اس کو حرام قرار دیا. پہلے حرام تھی لیکن اس میں صریح کیا ہے اعلان ہو گیا کہ شراب کے حرام ہے، گناہ کو افتخار سمجھتے تھے. لہٰذا یہ مہینہ ایک اس روایت کے مطابق تعلیم و تربیت کا اور تزکیہ کا مہینہ ہے. اسی طرح آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک اور جو نقطہ روایات میں ملتا ہے وہ یہ ہے، ہمیشہ تعلیم و تربیت کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. مثلا میں ایک مثال پیش کروں، مثلا آپ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، مثلا تعلیم حاصل کریں، پہلے تو اس کے معلم اور مربی کی ضرورت ہے. مربی کون ہو، کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک ضروری ہے. دوسرا کتاب کون سی ہو، فزکس ہو، مثلا سائنس کی کتاب ہو یا ریاضی کی ہو، انگلش کی ہو، کیا کون سی کتاب ہو، یعنی کتاب اور متن کیا ہے مشخص ہونا چاہیے. تیسری چیز اس تعلیم تربیت کے لیے ضروری ہے مکان، جگہ کہاں ہو، گھر میں آ کے پڑھے انسان یا باہر گلی کوچے میں یا دیہات میں سڑک اور روڈ میں، کہاں جو ہے اس تعلیم کو دے. تیسری چیز جو ہے مکان ضروری ہے. چوتھی چیز زمان ضروری ہے، کس زمانے میں، کس ہفتے میں، آیا جمعے والے دن، آیا مثلا اتوار والے دن، آیا مثلا منگل و پیر والے دن. یعنی یہ 4 چیزیں کیا ہیں تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں پیغمبر اکرم کہ جب خدا نے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک نبی کو بھیجا، وہ نبی کیسا ہے. ماشاءاللہ. کہا دیکھو میں آپ کی تعلیم اور تزکیے کے لیے 4 کام کروں گا. پہلی بات یہ ہے تمہارے تزکیے کے لیے جو معلم اور ٹیچر ہے وہ میرا رسول ہے. ماشاءاللہ. جس کو کیا کہا گیا، اسوۃ حسنہ، جس کی زندگی کیا ہے اسوہ حسنہ ہے. جس کے اصل اگر چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کا ایک آئیڈیل کوئی شخص معرفی کرو یا اس کو مشخص کرو تو تمہیں چاہیے رسول کو آئیڈیل بناؤ، کیونکہ اس کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. اور اس معلم اور ٹیچر کی کچھ اہمیت بتائے گی. کہا دیکھو جو میں بھیج رہا ہوں اس کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا. ماشاءاللہ. یہ جو معلم اور یہ جو ٹیچر ہے اور یہ تمہارے تزکیہ نفس کے لیے جو میں نے بھیجا ہے یہ رسول، ان کی اہمیت ہے، اس کا مقام ہے، اس کی شخصیت ہے. یاد رکھنا اس کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا. ماشاءاللہ. دوسری بات اس کی اہمیت یہ، جب اگر آپ گھر سے باہر نکلیں اس کے ساتھ چلنا بھی چاہیں تو آپ کو حق نہیں ہے کہ اس سے آگے چلو، کیونکہ خلاف ادب ہے. یہ میرے بھیجے مرسل کی توہین ہے، لہٰذا میں خدا یہ برداشت نہیں کرتا. ان کے آگے نہیں چلنا اور ان کے ساتھ بھی نہیں چلنا، بلکہ اس کے پیچھے چلنا ہے. جو یہ کہے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. بس خدا نے انسانوں کی تعلیم تربیت کے لیے پہلا معلم جو بھیجا وہ رسول گرامی کی ذات ہے. اب ہمیں کتاب کی ضرورت ہے. کون سی کتاب ہونی چاہیے؟ کہا وہ کتاب وہ بھیج رہا ہوں، کتاب وہ ہے آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے. وہ کون سی ہے؟ ہدی للناس ہے. وبینات من الہدی والفرقان، جسے قرآن کو کہا گیا ہے. کہا یہ قرآن ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے لتخرج للناس من الظلمات الی النور. اور یہ وہ کتاب ہے جو تاریکی سے اٹھا کے نور کی طرف منتقل کر دی. یہ کتاب ہے، یہ اس کتاب سے آپ کا تزکیہ کرنا ہے. یتلو علیہم آیات، اس آیات کو وہ آپ کی کیا کرے؟ تلاوت کرے گا. اور اسی کے ذریعے یزکیہم، تمہارا تزکیہ کرے گا انہی کتاب کے ذریعے. تو یہ 2 چیزیں انسان کی تعلیم و تربیت کی خدا نے بتایا. ایک تو تمہیں ٹیچر کی ضرورت ہے، معلم و مربی کی ضرورت ہے، وہ میں نے رسول گرامی جیسی ذات بھیجی. ماشاءاللہ. اور تمہیں کتاب کی ضرورت ہے، کتاب قرآن جیسی کتاب آپ کے لیے جو ہے آپ کی تعلیم تزکیے کے لیے، تعلیم تربیت کے لیے میں نے کیا ہے اس پیغمبر کے ساتھ نازل کی اور بھیجی اس رسول کے اوپر. تیسری مہم جو ہے مکان، جیسا کہ ہم نے پہلے مثال دی، مکان کیسا ہونا، مکان کہاں ہونا چاہیے. اور بہترین مکان کون سا ہے؟ مکان جو مسجد ہے. بہترین مقام کون سا ہے؟ مثلا مسجد ہے، کعبہ ہے، مثلا بیت اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ بہترین مقام. اس مکان میں بیٹھ کے آپ کیا کرو؟ اپنی تعلیم و تربیت اور اپنے تزکیے کا بندوبست کرو. زمان کون سا ہونا چاہیے؟ بہترین زمان کون سا ہے انسان کی تعلیم تربیت کے لیے؟ بہترین زمان انسان کی تعلیم تربیت کے لیے ماہ مبارک رمضان ہے. ماشاءاللہ.
کہا یہ بہترین ہے، اس لیے اس کو کہا گیا یہ وہ مہینہ ہے جو انسان کی عبادت کے آغاز کا مہینہ ہے، انسان کے تزکیے کا مہینہ ہے، انسان کی تربیت کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس کے حوالے سے ایک اور نکات جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، عظیم ایک خطبہ ہے جو شاید ہمیں وقت اگر اجازت دی، اگر آپ کی اجازت ہو سید بزرگوار، تو اس کے حوالے سے ایک عظیم شخصیت، امیر المومنین جیسی شخصیت، ماشاءاللہ، اور انہوں نے کیا فرمایا، کہا ایک مرتبہ ان رسول اللہ خطبنا ذات یومن، ایک مرتبہ رسول گرامی ہم کو ایک خطبہ دیا، یعنی عوام تھی، اصحاب تھے، بہت سی مقصود پیغمبر نے خطبہ دیا۔ پیغمبر نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، ماشاءاللہ، اے لوگو تمہاری طرف جو ابھی آنے والا ہے یا جو آ رہا ہے وہ مہینہ خدا ہے، خدا کا شہر اللہ ہے، خدا کا مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ، اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے، صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت یہ ہے بالبرکہ، یعنی اس کی صفت یہ ہے کہ یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ، اگر چاہتے ہو تم اپنی زندگی میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس ماہ مبارک رمضان سے زندگی کی برکت حاصل کرو، ماشاءاللہ، اپنی عمر کی برکت حاصل کرو، اپنی مال کی برکت حاصل کرو اس ماہ مبارک سے، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے۔ دوسری اس کی صفت کیا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس کو والرحمہ، یہ ایک رحمت والا مہینہ ہے، ماشاءاللہ، یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ میرے اوپر رحمت نازل ہو، میرے اوپر رحمت کی بارشیں نازل ہوں، تو وہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے ماشاءاللہ، کہ اس مہینے خدا کی کیا ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تیسری اس کی صفت یہ ہے، کیا ہے یہ والمغفرہ، یہ وہ مہینہ ہے اگر کسی نے کسی قسم کی خطا کی ہے، کوئی جھوٹ بولا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں انسان اپنی بخشش و مغفرت کرا سکے، ماشاءاللہ، اس مہینے میں بخشش اپنی کروا سکے، کیونکہ یہ مہینہ مغفرت ہے، یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے۔ آگے جو جملات ہیں اس کے اندر، اس کی اور جو فضیلت بتائی گئی، پیغمبر نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ افضل الشہور، ماشاءاللہ، یہ وہ مہینہ ہے افضل الشہور، جو باقی مہینوں کی نسبت خدا نے اس کو بڑی افضلیت دی، بڑی فضیلت دی، بڑا مقام دیا خدا نے اس کو، اور بہت بڑی اس کی فضیلت ہے خدا کے نزدیک اس ماہ مبارک رمضان کی۔ وہ کیسی فضیلت ہے؟ فَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، ماشاءاللہ، ان کے جو دن ہیں وہ افضل ترین دن ہیں، واللیالی ہیں افضل اللیالی، ان کی جو راتیں ہیں افضل ترین راتیں ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بابرکت مہینہ ہے، کتنی بعظمت مہینہ، جن کے دن افضل دن ہیں، جن کی راتیں افضل راتیں ہیں، وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، جن کے لمحات افضل ترین لمحات ہیں۔ آگے خدا نے فرمایا دیکھو، ہوا شہرن، پیغمبر نے در واقع فرمایا دیکھیں یہ وہ مہینہ ہے دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں تجھے خدا کی مہمانی کی طرف دعوت دی گئی ہے، ماشاءاللہ، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں خدا نے تجھے بلایا ہے، دعیتم الی اللہ، خدا کی طرف تجھے دعوت دی گئی ہے، اپنے سفرے کے اوپر دعوت دے، دعوت دی گئی ہے، اپنے سفرے کے اوپر، اپنے دسترخوان کے اوپر خدا نے کیا ہے دعوت دی ہے، یہ وہ مہینہ ہے، خدا دعوت کر رہا ہے، یعنی مہمان جو صاحب کیا میزبان جو ہے وہ خدا ہے، وہ خدا ہے، ماشاءاللہ، اور اس دسترخوان کے اوپر جو ہے ہر قسم کے افراد آن، خدا کہتا آجو، کسی کے لیے خاص وہ نہیں رکھی شرط، کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر خدا دعوت دے رہا ہے، میزبان ہے، اور اس کے بندے جو ہیں وہ اس کے مہمان ہیں، ماشاءاللہ، کتنی بعظمت مہینہ کہ دعیتم الی اللہ، کہ خدا نے تجھے دعوت دی ہے اس دسترخوان کی طرف، اور خدا تجھے بلا رہا ہے۔ میں یہاں پہ ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہمیں ایک وزیر یا مثلا ہمیں صدر مثال پہ، یا کوئی ایک پوسٹ والا آدمی جب اپنے ہاں دعوت دیتا ہے تو ہم کتنا خوشحال ہوتے ہیں، یعنی اس خوشحالی میں اپنے کپڑوں میں ہم سما نہیں سکتے، یعنی ہم کہتے ہیں یار ہمیں فلاں بڑے آدمی نے مجھے دعوت دی، یعنی میری اتنا اہمیت نزدیک۔ اب ہم دیکھتے ہیں کون دعوت دے رہا ہے، واو، سبحان اللہ، دعیتم الی اللہ، خالق اکبر پروردگار ہمیں کیا ہے دعوت دے رہا ہے، اور یہ کتنا ہمارے لیے افتخار ہے جو خدا انسانوں کو
اپنے سفرے کی اپنے دسترخوان کی طرف کیا کرے دعوت دے. یہ ایک صفت میں کی. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا نے اپنے بندوں کو کرامت بخشنی ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا میں کریم ہوں, میری عزت زیادہ ہو, میرا احترام زیادہ ہو, تو خدا کہتا آؤ اس ماہ مبارک رمضان میں آؤ تم روزے رکھو اور تم عبادات انجام دو, میں خدا تجھے عزت و احترام دوں گا. ماشاءاللہ. ایک معمولی آدمی عزت احترام دیتا ہے, ایک مرتبہ نہیں. مثلا خدا کہتا ہے میں تجھے اکرام دوں گا, میں تجھے عزت دوں گا. یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے. اس سے بڑھ کر جو پیغمبر نے اس خود ماہ مبارک رمضان کی جو فضیلت بیان ہے, عجیب فضیلت بیان کی. اصلاً انسان جو ہے انسان کا جو عقل ہے نا یہ کبھی جو ہے تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی فضیلت کیا ہے. مافو کے بشر ہے اصلاً یہ اس کی فضیلت جو ہے. پیغمبر نے فرمایا کیا انفاسکم فیہ تسبیح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی اس ماہ مبارک رمضان میں جس نے روزہ رکھا نا, اب یہ جو ہم سانس لیتے ہیں نا تسبیح اس کو شمار کیا گیا, اس کو تسبیح شمار کی گئی ہے. اب مجھے کوئی ایسا دنیا میں کوئی ریاضی دان بتایا جائے جو ہم سانس کھینچتے ہیں نا, سانس لیتے ہیں, اس کو شمار کر دے, حساب کر دے. کہا مثلا دن میں ہم اتنا کروڑ جو ہے سانس لیتے ہیں, یا مثلا 20 کروڑ یا ایک مثلا $1,000,000 کے حساب سے مثال. لیکن یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے. خدا نے کہا اس میں کیا ہے انفاسکم فیہ تسبیح. تم جو روزے والا انسان ہے نا, صاحب روزہ جن روزہ رکھا ہوا, جب وہ سانس لیتا ہے نا تو اس کا سانس بھی کیا ہے تسبیح خدا کر رہا ہے. ماشاءاللہ. اصلا اس کا حساب ہی نہیں کیا جا سکتا کیا فضیلت ہے اس کی. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ. ماشاءاللہ. سونا تو ہم نے ہے, لیکن ایک مرتبہ ہم اپنے سونا ضروری انسان کے بدن کے استراحت کے لیے, سکون کے لیے, ماشاءاللہ. لیکن خدا نے کہا یہ تمہارا سونا میں عبادت میں چینج کر دوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تم روزے کی حالت میں تم سوچ گئے آرام کر رہے ہیں, تمہارا یہ سونا عبادت میں شمار ہے. یہ فضول سونا نہیں ہے بلکہ عبادت میں لکھا جا رہا ہے. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ. آگے جو پیغمبر نے فرمایا وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ. یہ سب سے بڑی بات ہے اس میں. ایک مرتبہ مثلا آپ جو ہے ماہ رمضان کے علاوہ عبادت انجام دیتے ہیں, کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا آپ کو کہ عبادت کیا ہے آپ کی قبول ہے 100% مثلا آپ کی عبادت قبول ہے. یہاں کیا ہے وَأَعْمَالُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ. خدا اس کی جو ہے وہ گارنٹی دے رہا ہے خدا کہ آپ کے اعمال اس ماہ رمضان کے 100% جو ہیں قبول ہیں, رد ہونے والے نہیں ہیں. یہ بہت بڑی ایک اہمیت کا حامل ہے ماہ رمضان. آگے کیا ہے وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ. میں ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں انسان دعا کرتا ہے تو ہمیں یقین نہیں ہے دعا ہماری قبول ہے یا نہیں ہے, لیکن خدا کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو ماہ مبارک میں نے جو شخص اپنی حاجات کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا مستجاب ہی ہونی ہے. ماشاءاللہ. یعنی رد ہونے والا مقام. آپ کو معلوم ہے, آپ اہل علم ہیں, اہل فضل ہیں, اہل مطالعہ ہیں, 2-3 مقام پہ روایت نے بیان کیا ہے کہ وہاں پہ دعا رد نہیں ہوتی, مستجاب ہوتی ہے. ایک مقام کہاں ہے, آپ جو ہے طواف کی حالت میں مکہ مثلا کعبہ کے اطراف اور طواف کی حالت طواف کر رہے, وہاں پہ جو آدمی دعا مانگے تو اس کی دعا کیا ہے مستجاب ہونی ہے. ماشاءاللہ. وہاں دعا جو ہے رد نہیں ہونی. دوسرا مقام جو ہے وہ ہے قبہ زیارت امام حسین تا قبت ہی. بس روایت میں کہ امام حسین کی ذریعے مقدس کے سامنے اس کو کنبے کے نیچے انسان جا کے دعا مانگے, یہ دعا کیا ہے مستجاب ہے. ماشاءاللہ. ان 2-3 مورد کے علاوہ کہیں آپ کو روایت میں نہیں ملے گا کہ خدا نے کیا گارنٹی دی گئی ہے, گارنٹی دی گئی کہ آپ کی دعا قبول ہے. لیکن سے ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس کی ساعت جو ہیں ان کے اندر دعائیں قبول ہیں. یہ وقت ماہ مبارک رمضان کے خدا نے گارنٹی دی وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ. یعنی اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی پروردگار دے رہا ہے, جس میں شک اور شبہ ہی نہیں ہے. خدا اگر آپ دعا مانگو تو میں دعا میں قبول کروں گا. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ جو خود اصلا ماہ مبارک جو ہم نے کہا یہ جو ہے پرواز معنویت ہے, اور اسی خطبے کے اندر جو ہے الفاظ موجود ہیں.
اس لیے جو ہے آپ اہل علم الفاظ نے آپ نے انتخاب کیا، اور ہم اس خطبے سے اس مطلب کو ہم نکالتے ہیں واقعی یہ ماہ رمضان جو ہے یہ تزکیے کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، تعلیم کا کس مہینہ۔ طریقے سے ہم جو ہے پرواز معنویت جو ہے وہ اس خطبے میں پیغمبر کرام نے مشخص کر دیا ایک ان کی فضیلت کیا جو انسان کی جو ہے مجال ہی نہیں ہے کہ انسان تصور کرے، بشر تصور کرے۔ اس کی ایک جو علت بیان کی، خدا نے کہا اتنی، پیغمبر نے کہا جو اس کے اندر اتنی فضیلت، اتنی بڑی فضیلت جس کا شمار نہیں ہے، اگر کوئی شخص اس بابرکت مہینے میں فَإِنَّ الشَّقِيَّ، وہ شقی انسان ہے، وہ پست انسان ہے، وہ بدتر انسان ہے، من حرم غفران اللہ، جو جن کے سانس وہ عبادت میں شمار، جن کا سونا عبادت میں شمار، اور دعا مستجاب ہو، یعنی دن رات ان کی افضل میں مقبول ہے ماشاءاللہ، دعا اس میں مقبول، اعمال مقبول۔ تو اگر پھر بھی کوئی اس مہینے میں اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، پیغمبر نے فرمایا اس سے بڑا کوئی شقی ترین انسان ہی کوئی نہیں۔ یعنی خدا نے اسی کے اندر ہے نا کہ کہا گیا نا وَفُتِحَتِ الْأَبْوَابُ الْجَنَّةِ، کہ اسی ماہ رمضان میں جنت کے جو ہیں ابواب کھولے گئے ہیں، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ جہنم، یعنی جہنم کے جو ہیں وہ دروازے گئے بند کر دیے گئے، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، شیاطین کو کیا ہے قید کر دیا گیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کر سکے، فرمائی یہ کیا ہے شقی ترین انسان ہے۔ اتنا ایسا بدبخت انسان ہے جو اس بڑے بابرکت مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، اتنا ایسا بدبخت انسان ہے جو اس بڑے بابرکت مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنی جو ہے اپنی حاجات پوری نہ کروا سکے، اپنی تربیت نہ کر سکے، اپنا تزکیہ نفس نہ کر سکے، یہ شقی ترین انسان ہے۔ جو ماہ رمضان میں اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، پھر کون سا مہینہ ہے جو یہ بخشش کروائے اپنے گناہوں کی اور اپنی مغفرت کی؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی سوال ہے میں خدمت ہوں، آگے آپ نے کچھ بیان کرنا ہو۔ ماشاءاللہ قبلہ صاحب نے، حجت الاسلام والمسلمین محمد علی رضوانی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنے موضوع کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی، اور ہم آئندہ بھی جو ہے اسی طریقے سے آپ ناظرین کے لیے یہ پروگرام جو ہے وہ نشر کرتے رہیں گے، اور ایک حق ہمارا ہے کہ ہم اس پروگرام کو جو ہے وہ نشر کریں، اور ایک حق آپ کا ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اور ہمارے ویورز جو ہیں وہ اس کو دیکھیں، اور ہمیں جو ہے وہ توجہ کی، آپ لوگوں کے توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم معارف قرآن اور معارف اہل بیت علیہ السلام کو جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔